बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और रात गए एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है या कोई ड्रामा हुआ है, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा साबिक सदर आसिफ जरदारी ने मौजूदा चेयरमैन सेनेट सादिक सजनानी को धो डाला और पीटीवी ने तो क़यामत बर्पा कर दी है। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान के बेटे की दावत वलीमा में बड़ी बड़ी अहम शख्सियात ने शिरकत की, लेकिन जो सबसे अहम शख्सियत थी वो उसमें से क्यों गायब थी, इस पर करेंगे बात। लेकिन जो आज की बड़ी खबर है और ताज़ा खबर है वो ये है कि जो काम कोई नहीं कर सका वो काम एक ऐसे मुल्क ने कर दिया जिससे किसी को कोई तवक्को नहीं थी। और वो काम ये कि जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ मुकदमा कर दिया है। बड़े बड़े मुसलमान ममालिक ये काम नहीं कर सके और बड़े बड़े वो ममालिक जो कि फ़लस्तीनियों के हक़ में आंसू बहा रहे हैं, इमदाद भेज रहे हैं, लेकिन किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि इसराइल जैसे ज़ालिम फाशिस्ट मुल्क के ख़िलाफ़ किसी फोरम पर आवाज़ बुलंद कर सके। तो पहला मुल्क है जनूबी अफ्रीका जो कि आलमी अदालत इंसाफ में चला गया है। हेड्स ऑफ टू साउथ अफ्रीकन। तो इस तरह एक जोरदार तमाचा इंडिया को भी पड़ा है। तो एक ही दिन में इंडिया और इजराइल दोनों को तमाचे पड़े हैं। अब इंडिया को तमाचा कैसे पड़ा है? इंडिया को तमाचा यूं पड़ा है कि इंडिया ने कल अचानक ही फ्रॉम नोवेयर ये मुतालबा किया कि हमें हाफिज सईद दिया जाए। और हाफिज सईद उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत से मांगा तो पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा ये कोई खालाजी का माल है कि आपको दे दें, आपके साथ हमारा कौन सा माहिदा है और कौन से आपने हमें एविडेंस दिए हुए हैं कि हाफिज सईद आपको दे दे। हाफिज सईद पाकिस्तानी है और अगर उसने कोई जुर्म किया पाकिस्तान की सरजमीन पर तो पाकिस्तानी आइन और कानून के तहत उनसे निपटा जाएगा, ना कि इंडिया की फरमाइश पर उन्हें प्लेट में रखकर हलवे की तरह पेश कर दिया जाएगा। तो ऐसा जनाटेदार थप्पड़ पाकिस्तान ने मारा इंडिया को कि चौरा तबक हो गए वो रोशन। वैसे इंडिया ने हाफिज सईद मांगा क्यों? क्योंकि मोदी का इलेक्शन आ रहा है और मोदी के पास आगे इलेक्शन लड़ने के लिए कोई इशू नजर नहीं आ रहा। तो या उनका इशू पाकिस्तान होता है या पाकिस्तान ही होता है। तो अब उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कोई ना कोई ड्रामा जरूर करना है और जिसके अभी से इशारे आ रहे हैं। इसके अलावा वो दो जज जिन्होंने पिछले 24 घंटों में बड़े बड़े धमाके किए हैं और वो ईमानदार जज कहलाए, सियासी जज कहलाए, रिश्तेदार जज कहलाए या उन्हें कोई भी इल्ज़ाम दिया जाए, क्योंकि जजों के हवाले से अब इसी किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हैं। जज इतने प्रेडिक्टेबल हो गए कि आपको पता चल जाता है कि किस जज के पास से कौन सा फैसला आने वाला है। तो दो जज अपना काम दिखाकर हाथ झाड़कर अब छुट्टियों पर चले गए। ये दो जज कौन है ये आपको बताएंगे। इसके अलावा इन्हें खान का सहूलतकार भी कहा जाता है। एक 2017 की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिस पर यूथ ये बड़े खुश है, भगड़े डाल रहे हैं कि वो है कि काम पे आ गया, बड़ा बड़ा काम हो गया। वो क्या है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा कल एक फैसला सामने आया हुकूमत पाकिस्तान का कि फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान के अंदर जो तमाम तकरीबात हैं किसी भी किस्म की साल नौ की या उससे रिलेटिव वो मनसूख कर दी जाए। तो इमीडिएट ऑर्डर हुआ और उसकी रिपेट में एक शौकत खानम का फंड रेजिंग का इवेंट भी आ गया इस्लामाबाद के अंदर। कल से यूथियों ने आसमान सर पे उठाया हुआ कि जी अगर शौकत खानम को फंड ना मिले तो फिर जो कैंसर के मरीज़ हैं उनकी अद्वियात की किल्लत हो जाएगी और उनको पहुँचेगा नुकसान, तो इसलिए ये काम किया जाए। तो अब उसके ऊपर ये पॉलिटिकल गेम भी हो रही है, यानी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी हो रही है कि बड़ा जुल्म हो गया जनाब, आपने वो फंड रेजिंग की मुहिम रोक दी। तो वैसे तो इसको नहीं रोकना चाहिए। मेरा ज़ाती ख्याल ये है और मेरी राय ये है कि शौकत खानम अस्पताल के लिए अगर कोई भी इस किस्म की मुहिम चल रही या चलाई जाना थी तो उसको नहीं रोका जाना चाहिए था, अगर स्पेसिफिक इसको रोका गया है तो। लेकिन अगर पूरे पाकिस्तान में ही तकरीबात मनसूख कर दी गई है और कहीं भी कोई इस किस्म की अब एक्टिविटी नहीं हो रही और ना इसकी कोई इजाज़त दी जाएगी तो फिर कहते हैं ना फिर ये तो सबके लिए बराबर है। तो अब सवाल ये कि ये जो फंड रेजिंग का मामला है ये साल नौ की याम में ही क्यों रखा जाता है? इसलिए कि न्यू ईयर नाइट पर पार्टियां होती हैं और पाकिस्तान में न्यू ईयर नाइट बनाने पर वैसी पाबंदी है, पार्टियां बैन है। तो इस किस्म के जो चंदा खोर या ज़कात खोर या इस किस्म के जो लोग होते हैं ना ये फंड रेजिंग के नाम पर इवेंट मुनक्कद कराते हैं जिसमें हल्ला गुल्ला नाच गाना ठुमक ठुमैया होता है। तो लोगों ने असल में तो उस टिकट के पैसे खर्चने होते हैं
اور نام ہوتا ہے فنڈ ریزنگ کا. لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ پھر بھی شوکت خانم جیسے ہسپتال کو اس قسم کے ایونٹ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست عوام سے ہے. بے شک یہ منصوبہ عمران خان نے لانچ کیا ہوا ہے، یا ان کے پیچھے جو طاقتیں انہیں اس پاکستان کی سیاست کے اندر ایک مہیر شخصیت کے طور پر لانا چاہتی تھی، اور یہ دکھانا چاہتی تھی کہ پاکستان کو ایک عظیم مسیحا مل رہا ہے، اور پھر اس عظیم مسیحا نے پاکستان کے ساتھ جو کچھ کیا وہ اپنی جگہ پہ. لیکن یہ شوکت خانم ہسپتال موجود ہے، اور اس میں بہت سے لوگوں کو سہولت ملتی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. تو شوکت خانم کے حوالے سے تو میرا موقف یہ ہے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، کہ اس کی فنڈ ریزنگ کا معاملہ جو ہے اس کو اس سے ہٹا دینا چاہیے. یہ جو نئے سال کی تقریبات ہیں اس سے ہٹا دے، تو ان کو نئے سال کے فوراً بعد پہلے ہفتے میں دوسرے ہفتے میں اپنا یہ ایونٹ رکھ لینا چاہیے، اور اس کی حکومت پاکستان کو اجازت دینی چاہیے. وہ NOC کینسل نہیں ہونا چاہیے. تو ڈیٹ آگے پیچھے ہو جائے، میرا خیال اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، فنڈ ریزنگ ہی کرنی ہے نا. اور اگر مقصد صرف نیو ایئر نائٹ پارٹی منانا ہے تو پھر ظاہر ہے اس پر تو اعتراض آئے گا. تو میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں، ساؤتھ افریقہ نے آج جو بڑا کام کیا ہے، عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے اوپر مقدمہ کر دیا. تو درخواست میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نسل کشی کنونشن کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور اس کے خلاف ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ عالمی عدالت انصاف سے رجوع کر رہا ہے. جنوبی افریقہ کو غزہ کی پٹی پر موجود اسرائیلی حملوں میں پھنسے ہوئے شہریوں کی حالت زار پر گہری تشویش ہے. غزہ میں اسرائیل کی جانب سے طاقت کا انداز استعمال کر کے فلسطینیوں کو زبردستی بے دخل کیا جا رہا ہے. تو جنوبی افریقہ کی جانب سے 29 دسمبر 2023 کو دی ہیگ میں بین الاقوامی عدالت انصاف میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے. تو ساؤتھ افریقہ وہ ملک ہے جو کہ اسرائیل پر حملوں کی مسلسل مذمت کر رہا ہے. وہ خود نسل کشی کا ایک طویل بیک گراؤنڈ بھگت چکے ہیں، تو ان کو یہ اندازہ ہے کہ یہ سب معاملات کیا ہوتے ہیں. ان کا موقف یہ ہے کہ بین الاقوامی عدالت انصاف سے رجوع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا حکم نامہ حاصل کرے جس سے اسرائیل، جو خود بھی ایک ریاستی پارٹی ہے، اس کو ڈائریکشن دی جائے، اس کو روکا جائے، اور کیونکہ اس کو بتایا جائے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ انٹرنیشنل کرائم کے زمرے میں آتا ہے. تو یہ احساس دلانے کے لیے یہ قدم ساؤتھ افریقہ نے اٹھایا. اب تک غزہ میں 21,320 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جو ریکارڈ موجود ہے، اور کئی ایسے ہزاروں فلسطینی موجود ہیں جو کہ جن کی بھی کاؤنٹنگ نہیں ہے، اور ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، زندہ ہے یا مر چکے ہیں. 55,000 سے زائد زخمی ہیں. اقوام متحدہ کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ غزہ میں اسرائیلی حکم پر 1 لاکھ لوگ رفاح میں جمع ہو چکے ہیں، لیکن وہاں پہ نہ پانی ہے نہ غذا ہے، اور 85% آبادی اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں بے گھر ہو چکی ہے. اور ایک طرف یہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف انسانی حقوق کا سب سے بڑا لمبردار امریکہ، اس نے اسرائیل کو مزید ہتھیار دینے کی منظوری دے دی ہے، اور اسرائیل نواز پالیسی کے باعث انہوں نے کانگریس کو بھی نظر انداز کر دیا. اور پینٹاگون نے اسرائیل کو ہنگامی بنیادوں پر اسلحے کی فروخت کی منظوری دی ہے، جس کے تحت اسرائیل کو M107 پروجیکٹائل دیے جائیں گے. اسرائیل کو $147.5 ملین کے ہتھیار دیے جائیں گے، جس میں گولہ بارود اور دیگر فوجی اسلحہ اور ساز و سامان شامل ہے. اس کے علاوہ اسرائیلی فورس نے غزہ میں لوٹ مار شروع کر رکھی ہے، اور زمینی آپریشن جاری ہے. اس کو یورو میڈ مانیٹر جو ادارہ ہے اس نے رپورٹ کیا ہے. اس کے مطابق جان بوجھ کر فلسطینی املاک کو تباہ کیا جا رہا ہے، گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، سامان چوری ہو رہا ہے، جس میں رقم، سونا، زیورات، الیکٹرون جو مل رہا ہے، لاکھوں ڈالر مالی کا سامان وہ اسرائیلی فوجی اٹھا کے لے جا رہے ہیں. اور اس ساری صورتحال کا جو المناک پہلو یہ ہے کہ لوگ مر رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، اور تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ لوگ بیماریوں کا شکار بھی ہو چکے ہیں. اس سے ریلیٹڈ خبر ہے کہ ایران نے اسرائیل میں تحریک کاری کرنے والے 4 افراد کو پھانسی دے دی ہے. ان 4 افراد پر یہ الزام تھا کہ وہ اسرائیل کی ایما پر ایران میں تحریک کاری کر رہے تھے. گارجین نے ایران کی عدلیہ کی میزان ویب سائٹ کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ 4 افراد کو ایران کے شمال مغربی صوبے مغربی آذربائیجان میں پھانسی دی گئی. جن 4 افراد کو پھانسی دی گئی ان میں ایک خاتون شامل ہے، اور الزام یہ کہ انہوں نے موساد کی رہنمائی میں یا ان کے کنیکشن کے بعد جو ہے وہ ایران کے اندر وسیع پیمانے پر
تحریب کاری کی کارروائیاں کی۔ جن افراد کو پھانسی دی گئی ان میں وفا ہناریہ، ارم عمری، رحمان پاروباز اور ایک خاتون جس کا نام نسیم نمازی تھا، اس کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ تو یہ اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے ایک بڑی ہی امپورٹنٹ اپڈیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اب پاکستان کی پولیٹکس میں آ جاتے ہیں۔ ویسے تو آج کل جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بڑے خوش ہیں، لوٹیاں ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تبدیلی آ گئی، ہوا چل گئی، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے تو فلاں کو فارغ کر دیا، فلاں کو فارغ کر دیا، اور اب ہم ہیں اور صرف ہم ہیں، اور بڑے خوش ہیں کہ جناب یہ تو ساری ہمارے اوپر مہربانیاں شروع ہو گئیں۔ کل تک جو برا بھلا کہہ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کو اور طاقتوروں کو، اب انہیں لگتا ہے کہ ان کے اوپر کرم فرمائی ہو رہی ہے۔ لیکن رات گئے پھر ایک ڈرامہ ہو گیا، اور ڈرامہ یہ ہوا کہ وہ جو خاتون ہے جن کی ایک ویڈیو آئی تھی مولا جٹ کی والدہ والی، بہار بیگم سے بڑی ملتی جلتی تھی، جو بڑے ڈائلاگ انہوں نے مارے، اوے خواجے اور میرے کا چھاپا مروایا تیری ایسی تیسی۔ ان کی رات کی ایک ویڈیو اچانک آ گئی، انہوں نے کہا جناب میرا بیٹا پھڑیا گیا، اور یہ بیٹا ہے عمر ڈار، عثمان ڈار کا بھائی۔ اس کے بارے میں انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ وہ لاہور میں تھا، اس کی گرفتاری لاہور سے ہوئی ہے۔ اب یہ عمر ڈار صاحب وہی ہے جن کی گرفتاری کے لیے عثمان ڈار صاحب کے گھر پہ چھاپا مارا گیا تھا، اور عثمان ڈار وہ ہے جن کو پہلے گرفتار کیا گیا تھا، وہ مفرور تھے، لاپتہ تھے، پھر اچانک نمودار ہوئے، کامران خان کے شو میں نسے پجے آئے اور انٹری ڈالی اور کہا کہ جناب میں اپنی مرضی سے آیا، انٹرویو دیا اور کہا میں نہ پی ٹی آئی میں نہ میرا کوئی تعلق نواز تھا، اور وہاں سے انہوں نے جان بچا کر وہ نکل گئے، اور یہ ظاہر تھا کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں۔ ان کی اماں نے کہا میں الیکشن لڑوں گی اور میں ان کی جگہ پہ پولیٹیکل کمپین کروں گی۔ تو پھر پتہ چلا کہ عثمان ڈار کے گھر پہ چھاپا پڑ گیا عمر ڈار کے لیے، اور اس کی والدہ نے کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، ان کی ویڈیو آئی، بڑی انہوں نے دھمکیاں لگائی، اس پہ لوگوں نے افسوس کا اظہار بھی کیا کہ یار ایک بوڑھی خاتون کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ڈرامے بازی، یہ الیکشن سٹنٹ ہے۔ رات کو پھر یہی کام شروع ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ میرا تو بیٹا گرفتار ہو گیا عمر ڈار۔ اب کسی کے پاس اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ عمر ڈار کو کس نے گرفتار کیا، وہ گرفتار ہے بھی یا نہیں ہے، یا خاتون نے ایویں رولا بڑھاتا الیکشن بنا سے کہ میرا بڑا پھڑیا گیا۔ اب یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، عثمان ڈار خود بھی الیکشن لڑ سکتے تھے، اگر وہ اپنی والدہ کو الیکشن لڑوا رہے ہیں، عورتوں کو آگے کر رہے ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ خود الیکشن لڑے۔ ان پہ الیکشن لڑنے میں تو کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن وہ خود نہیں سامنے آئے، خود وہ غائب پائے گئے ہیں، اب ان کے بھائی بھی غائب ہو گئے ہیں، تو ظاہر الیکشن تو بڑھ گیا نا، خالہ جی کا الیکشن بڑھ گیا جناب۔ اماں دیکھ تیرا منڈا بگڑا جائے، اور یہاں الٹا کام ہے کہ منڈے وے تاڑی اماں بگڑی جائے۔ اسی طرح کی ایک ویڈیو جمیل لطیف صاحب کی اچانک انٹر ہوئی، ان کا سر پھٹا ہے، وہ بھاگ رہے ہیں، اور پیچھے پیچھے جناب ان کے لوگ ہیں، اور ان کا دیکھا ہم نے کہا تھا کہ الیکشن کمپین میں جاؤ گے تو عوام تمہارا کیا حشر کرے گی۔ جمیل لطیف صاحب جب اپنے انتخابی مہم کے سلسلے میں اپنے حلقے میں گئے تو لوگوں نے ان کی درگت بنا دی ہے، اور شام تک درجنوں لوگوں نے یہ شیئر کر دیا، درجنوں میں نے تکلفاً بولا ہے، ورنہ یہ بڑی لمبی چوڑی فہرست، بڑے بڑے نامور قسم کے صابر شاپر جیسے صحافی اس میں شامل ہیں، درجنوں صارفین نے یعنی اس کو ری شیئر بھی کیا، اور کہا کہ جناب ڈنڈا بردار افراد نے ان کو بھاگنے پہ مجبور کیا ہے، اور پھر دکھایا گیا کہ ان کو موٹر سائیکل پر بیٹھ کر جانے کی پیشکش بھی کی گئی، کیونکہ اس بدنظمی کے درمیان کچھ لوگ ہجوم کو روکتے ہوئے نظر آئے۔ لیکن یہ تو بڑی سیدھی سادی، اگر لوگوں کی میموری خراب نہیں، یہ 2017 نومبر کی ویڈیو ہے، اور یہ وہ ویڈیو ہے جو کہ سب کو پتہ ہے کہ شیخو پورہ میں ہجوم نے حملہ کیا تھا، اور یہ اس وقت پورے ملک میں جب ہنگامے ہو رہے تھے، جب مسلم لیگ نون کا اقتدار کا سورج ڈبونے کے لیے ان پر توہین مذہب کے الزام لگ رہے تھے کہ انہوں نے کوئی قانون کے اندر تبدیلی کر دی ہے، اور پھر ایک آپ کو پتہ پورے ملک کے اندر جو دوست ہیں ہمارے بھائی اسلامی بھائی، وہ ٹوٹ پڑے ان پہ، انہوں نے کہا پھڑ لو نا جناب جس طرح سے نظر آتے رہے، اور ان پرتشدد مظاہروں کے پیچھے کچھ طاقتیں تھیں، تو جوید لطیف اکیلے نہیں تھے جن کے پیچھے لوگ دوڑ رہے تھے۔ اس وقت جو بھی لیگی آتا تھا اس پہ یا سیاہی پھینکی جاتی تھی، یا جوتے مارے جاتے تھے، یا ان کو گولیاں ماری جاتی تھیں۔ احسن اقبال صاحب کو گولی لگی تھی، اور نواز شریف صاحب پر ایک مدرسے کے اندر سیاہی پھینکی گئی تھی، اور پھر زاہد احمد ان کی رہائش گاہ پر حملہ کیا گیا تھا، کیونکہ اس کے مرکزی ملزم وہ قرار پائے تھے، وہ اس وقت وزیر قانون تھے۔ تو اب یہ یعنی
صابر شاکر چونکہ بیچارے پاکستان میں بیٹھے نہیں ہوئے، باہر بیٹھے ہیں، نہ کوئی ریسرچر ہے، اور پیسے بڑے دینے پیندے ڈالر پیسے دینے پیندے نے، تو وہ اکیلے بیچارے ریسرچ کرتے ہیں، پھر ویڈیو شوڈیو دیکھی، اسی میں سے خبریں اینٹی، یعنی جو خبر آتی ہے اس کے اینٹی کا اپنے مطلب کی خبر کو گھڑا اور پھر چلا دیا۔ ویسے اتنی خراب میموری صابر شاکر کی ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہے ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اور ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے ان سے، لیکن ایڈی بھی میموری نہیں یار کہ پرانی ویڈیو شیئر کر دی۔ پچھلے دنوں بلال ورک کی ویڈیو بھی شیئر کر دی تھی کہ اس کو مارا گیا ہے اور اس کا آنکھ پھٹ گیا، وہ بیچارہ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوا تھا، بعد میں ویڈیو ڈیلیٹ کر دی۔ اب بھی کچھ اس قسم کا سین ہے، یہ بھی اس کی بیوی نے، بلال ورک کی بیوی نے کہا کہ ایکسیڈنٹ ہوا بھائی، مارا کسی نے نہیں۔ تو یہ سمجھ لیں نا کہ کہیں سے بھی ان کو جاتے جاتے کسی سے پھوگ لگے تو پھٹ جائے، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ پھٹ جائے سے مراد کپڑا پھٹ جائے یا کوئی جسم کا حصہ پھٹ جائے تو پھر یہ اس کا ذمہ ڈالتے ہیں ریاستی اداروں کے اوپر۔ اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ جی 2 جج چھٹی پر چلے گئے ہیں، اور ویسے دیر کر دی انہوں نے جانے میں، پہلے چلے جاتے تو اتنا زیادہ رولا ہنگامہ نہ ہوتا، لیکن وہ اب چھٹی پہ جا چکے ہیں تو کیا کیا جائے۔ ان میں سے ایک وہ گئے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، جنہوں نے کل جو فیصلے دیے وہ سب کو پتہ ہی، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پچھلے بھی لوگ آپ دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی ان کے وکیل سے تنہائی میں ملاقات کا آرڈر جاری کیا، اور یہ کہا کہ عمران خان اور پی ٹی اے کے موجودہ چیئرمین ان کو پی ٹی اے کے ٹکٹوں پر مشاورت کرنی ہے تو انہیں موقع دیا جائے، اور کوئی بھی وہاں موجود نہ ہو، ہاں جیلر ہو سکتا ہے، دور کر کے بیٹھ جائے۔ اب یہ تنہائی ملاقات کیوں مانگی جا رہی ہے، اور گوہر صاحب نے ایسا کون سا کام کرنا ہے؟ یہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ ٹکٹیں عمران خان نے دینی بیٹھ کے، کوئی ٹکٹ کوئی فیصلہ عمران کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا، اور عمران خان کو ٹکٹوں کی جو لسٹ ہے وہ تو آج سے نہیں، اس کے بعد کافی عرصے سے پڑی ہوئی ہے، اور اسی میں سے وہ اوکے کرتے جا رہے ہیں، پلس کرتے جا رہے ہیں، مائنس کرتے جا رہے ہیں۔ عمران خان جیل میں بیٹھ کے پوری انتخابی کمپین چلا رہے ہیں، ان کے پاس سارا میکینزم ہے، ایسا نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے، پورے ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ کراچی میں ملیر 2 سے کس کو ہم نے ٹکٹ دینا ہے، یہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے۔ تو یہ گوہر خان کی وہاں بیٹھ کے مشاورت کی ضرورت نہیں، گوہر خان نے کہانی کچھ اور بانی ہے، وہ جو ڈیلیں چل رہی ہیں، وہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جو بشا بی بی کے ذمے کام لگے ہوئے، کچھ ہم لوگوں سے مل رہی ہیں، ترلے مرتے گوڈے شوڈے پڑے جا رہے ہیں، اور یہ کہانی وہ رپورٹیں دینی ہے۔ تو کل ہلکا سا ان کو جھٹکا ملا جب فیملی کو نہیں ملنے دیا گیا، لیکن جج صاحب نے کہا نہیں وکیل صاحب کو ملنے دو، چیئرمین گوہر خان جائے، ان کو جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کوئی اب جب عمران خان کو کوئی سزا دینی نہیں، کوئی ان کے خلاف کوئی ایسا بڑا کیس چلانا نہیں، تو ان کو ملنے دینا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں عمران خان کو جیل سے نکال دینا چاہیے، جیل میں ڈال کے تو ان کو ہیرو بنایا جا رہا ہے، اور وہ مسلسل جو ہے وہ اس وقت وکٹم کارڈ کھیل رہے ہیں، ان کے پاس اور کوئی کارڈ ہے نہیں۔ تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب 2 بڑے کام کرنے کے بعد، یعنی ٹرائل روکنے کے بعد اور اس کے بعد عمران خان کی ملاقات کا آرڈر دینے کے بعد، وہ چلے گئے چھٹیوں پر۔ اور اس کے علاوہ کل جنہوں نے ڈی سی اسلام آباد کے ایم پی او کے اختیار کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے معاملات فنش کر دیا تھا، گرفتاریاں روک دی تھی، جسٹس بابر ستار وہ بھی چھٹی پر چلے گئے، جانے سے پہلے وہ شاندانہ گلزار اور شہریار افریدی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے کر گئے ہیں، اپنا کم پا کے چھٹیاں سے گئے ہیں۔ تو جناب وہ کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 ہفتے پہلے شیڈول جاری کیا تھا، اس شیڈول کے مطابق ججز کی چھٹیوں پر گئے ہیں، تو بے شک شیڈول ہی ہوگا، لیکن جو کام وہ ڈال گئے ہیں وہ تو ڈال گئے ہیں۔ اب جو بینچ بنا ہے، ریسٹور ہوا ہے، جو لوگ چھٹیوں سے واپس آئے ہیں، ان میں چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی سمیت 5 جج چھٹیوں سے واپس آ گئے ہیں۔ آئندہ ہفتے 5 سنگل اور 2 ڈویژنل بینچ کیسز کی سماعت کے لیے دستیاب ہوں گے، اور ان کے سامنے لگے گا یہ وہ کیس جس میں الیکشن کمیشن اس فیصلے کے خلاف اپیل کر گیا، جس میں وہ جج صاحب وہ کون سے تھے، میاں خیل صاحب، وہ پی ٹی اے کو بلے کا نشان واپس کر چکے ہیں، اس کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل یہ بینچ سنے گا۔ مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کی کل دعوت ولیمہ تھی، بڑے بڑے مہمان اس میں شریک ہوئے، اور ایک لائن لگی ہوئی تھی، نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب، اس کے علاوہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب، چیئرمین سینٹ، اور یو نیم اینی بگ سیلیبریٹی آل ور دیئر، اور مولانا کے بیٹے کو ان کی شادی کی مبارکباد بھی، اور اس کے علاوہ مولانا اسد محمود ان کا نام ہے، تو کچھ لوگوں نے تو اس کو
یعنی ازرائے مذاق بھی بنا لیا کہ جو بڑی لیوشلی شادی ہوئی ہے، وہ شادی ہوتی ہے، لیوش ہو یا جو بھی ہو، لیکن کوئی ایسی لیوش شادی نہیں تھی، لیکن لوگ بڑے بڑے تھے، اور اس میں پھر راجا پردیشن بھی تھے، لیکن جو نہیں تھے وہ نہیں تھے تو شریف فیملی کے لوگ نہیں تھے، یعنی نہ نواز شریف تھے، نہ شہباز شریف تھے، نہ حمزہ تھے، نہ مریم تھی، حتیٰ کہ خواجہ سعد رفیق بھی نہیں تھے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ تصویروں میں نظر نہیں آ رہے یا واقعی نہیں تھے، لیکن وہ نہیں تھے۔ اس کے علاوہ محسن نقوی پنجاب کے وزیر اعلیٰ یہ گئے، محمود اچک زئی نظر آئے، عبدالغفور حیدری صاحب نظر آئے، ساری جماعت اسلامی، لیاقت بلوچ، اکرم درانی، عبدالواحد، سب موجود تھے۔ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے۔ پی ٹی آئی چلے ان کی سیاسی رائے مل رہی ہے، لیکن نون لیگ کے لوگ کیوں غائب ہے، یہ بڑا کوشچن مارک ہے۔ اس کو ذرا ہم نے ابھی ہولڈ پہ رکھنا ہے کہ کوئی کمنٹ کرے کہ یعنی ٹوٹ کے طلاق کر کے چیک کر لیا جائے کہ اس میں کوئی یہ نہیں ہو سکتا یہ شادی پہ گئے ہمیں نہ پتا ہو اور ولیمے پہ نہ جا سکے ہو، لیکن یہ نہیں گئے اور یہ نظر نہیں آئے۔ لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے تھے زرداری صاحب اور صادق سنجرانی صاحب۔ تو زرداری صاحب نے اسد محمود کے ولیمے کی تقریب میں سنجرانی صاحب کو دیکھ کر یہ کہا کہ فیض تو چلا گیا، اب آپ کیا کریں گے؟ تو صادق سنجرانی نے جواب دیتے کہا آپ تو ہے نا۔ اس پر کہا بلند ہوا۔ زرداری صاحب نے کہا میں تو ہوں، میرے ساتھ تو کرتا رہا یوں یوں یوں۔ فیض چلا گیا، اب کیا کریں گے؟ آپ تو ہیں، میں تو ہوں، میرے ساتھ کرتا رہا یوں یوں۔ سیاست میں سوچا کر ہمیشہ ان کی بادشاہی رہتی ہے، ہماری رہتی ہے۔ زرداری صاحب نے سنجرانی صاحب کو مشورہ دیتے کہا طنزیہ انداز میں، بلکہ سے کہا جائے کہ جس سے سنجرانی صاحب امبیرس بھی ہوں گے، انہوں نے کہا کہ سیاست میں سوچا کر، ہمیشہ ان کی بادشاہی نہیں رہتی، ہماری رہتی ہے۔ یعنی پولیٹیشین رہتے ہیں اور وہ جو ہوتے ہیں سرکاری مرادوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی کہہ کے وہ پھنسے تھے اور اس وقت ان کو خود دبئی جانا پڑ گیا تھا۔ اور یہ بات بھری محفل میں کہنا کہ آپ جنرل فیض کے آدمی آپ کو لائے ہوئے تھے، تم کی کرو گے، یہ بہت بڑا سلیپ ہے۔ زرداری صاحب ایسی کچھ باتیں نہیں ہیں، اور وہ لوگ جو جنرل فیض کے لائے ہوئے ہیں وہ نہیں چھپاتے، لیکن پھر بھی سر عام کسی کا بھید کھولنا یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بالکل بھید کھول دیا اس کا، اور ان کی جو ہے وہ لاپا کیا چھپڑائی۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔